रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा अगला पार्ट जो है सेकंड पार्ट सूरत अल-माइदा पारा नंबर 6 आयत नंबर 57 से आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबन। क्या फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पेश रो अहले किताब में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और फरीह का सामान बना लिया है, इन्हें और दूसरे काफरों को अपना दोस्त और रफ़ीक ना बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो, यानी कि इनको दोस्त बनाने से अल्लाह से डरो, और ख़ास तौर पे वो क्या काम कर रहे हों जो तुम्हारे दीन को, नमाज को, तुम्हारी अजान को मजाक और तफरी का सामान बना रहे हैं, उनसे कभी तुम दोस्ती और रफ़ीक और साथी उनके ना बनो। जब तुम नमाज के लिए मुनादी करते हो तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं अजान का और इससे खेलते हैं। इसकी वजह यह है कि वो अक्ल नहीं रखते। इनसे कहो, ए अहले किताब, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हो वो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और दीन की उस तालीम पर ईमान ले आए हैं जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और हमसे पहले भी वो नाजिल हुई थी, और तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। फिर कहो, क्या मैं उन लोगों की निशानदेही करूं जिनका अंजाम अल्लाह के यहाँ फासिकों से भी ज़्यादा बदतर है? वो जिन पर खुद अल्लाह की लानत है और जिन पर उसका गज़ब टूटा, जिनमें से बंदर और सूअर बना दिए गए, जिन्होंने तागूत की बंदगी की, इनका दर्जा और भी ज़्यादा बुरा है और वो सवा सबील से बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं। याद रखिए, यहाँ पर अहले किताब के अंदर से जो मुनाफिक है ना, फासिक है, उनको अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं। और सब को फासिक नहीं कहा। अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं और कितने अदल वाले हैं। फरमाया व अन्ना अक्सरुहुम फासिकून, उनके अक्सर जो हैं वो फासिक हैं। सबको फासिक नहीं कहा। और उन लोगों की निशानियां अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बता दी, आयत नंबर 60 में। और ये बनी इसराइल के अंदर से इनके ऊपर अल्लाह का जब अजाब टूटा तो बंदर भी बना दिए गए और सूअर बना दिए गए। ठीक है, अब इनकी नस्ल जो है वो नहीं है, क्योंकि वो उसी कुछ अरसे के अंदर उस अजाब में मुब्तला होकर अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म कर दिया था। जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि कुफर लिए हुए आते थे और कुफर ही लिए हुए वापस चले गए। और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं। तुम देखते हो कि इनमें से बकसरत लोग गुनाह और जुल्म और ज़्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं अहले किताब में से, और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरी हरकत हैं जो ये कर रहे हैं। क्यों इनके उलमा और मशाइख इन्हें गुनाह पर ज़ुबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते? यानी वो लोग जिनके पास कुरान का किताब तौरात का, इंजील का इल्म है, वो इनको इन हरामकारियों से क्यों नहीं मना करते? यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा ज़िंदगी है, बहुत ही बुरी किताब है जो वो तैयार कर रहे हैं। यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बांधे गए उनके हाथ, और लानत पड़ी इन पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है वो खर्च करता है। यानी इस तरह तौहीन अमेज़ अंदाज के अंदर वो ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ करते थे। अल्लाह के उन मेहरबान उस रब के ऊपर इतनी जो है अनायात की बारिशें उनके ऊपर थी, फिर भी इतनी सख्त वो बुरी ये बात करते थे। और बुखीली से इसलिए कहते थे कि अल्लाह ताला ने जो कहा कि सदका जो है वो हसना, कर्ज़े हसना दें अल्लाह की राह में, तो अल्लाह ताला के इन अल्फाज के इंतखाब के ऊपर भी उन्होंने बहुत मजाक उड़ाए और ऐसी ऐसी बकवास की कि अल्लाह ताला जो है मुख्ताज है और हम गनी हैं, अल्लाह मुख्ताज हैं। और अल्लाह जो है वो बुखीली के ऊपर आ गया है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि उसके हाथ बंधे हुए हैं जो वो हमसे मांगता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये इनके हाथ बंधे हुए हैं और लानत पड़ी इन पर जो इन्होंने बकवास की। अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है।
یہاں سے ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بیان یہ کوئی محاورتاً استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے اندر وہ ساری متشابہات کے اندر اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکی ہوں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلیاں جو حشر کے میدان میں کھلیں گی اور مومن اس کو پہچان لیں گے۔ وہ ایک حدیث بڑی خوبصورت سی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا سننا، پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، پھر اللہ تعالیٰ کا مسکرانا، اس کا غصہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر اس کا اترنا، آنا، اور یعنی اس کا عرش پہ موجود ہونا، قرار پکڑنا، یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے، لیکن اس کو اسی طرح سے ماننا ضروری ہے، ہمارے یقین کا حصہ ہے، ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ اگر اس میں کمزوری اور جھول آئے گا تو وہ کفر کے ساتھ جا کے نہ وہ معاملہ لگے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو بعض ایسا گروہ بن چکے ہیں، ایسے مسلمانوں کے گروہ کے اندر سے ایک ایسا گروہ آ چکا ہے جو ان چیزوں کو انکار کرتا ہے، اور جب اس چیز کا انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے یا اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، تو پھر اس سے ہوگا کیا؟ قرآن پاک کی آیات کا بھی انکار ہوگا خواہ مخواہ، اور ساتھ میں احادیث کا بھی انکار حدیث کا فتنہ جو ہے وہ بھی کھڑا ہوگا۔ تو کلیئر کر لینا چاہیے ہمارے دماغوں میں، ہمارے بچوں کو بھی، ہم نے اپنی نسلوں کو بھی یہ چیز بتانی ہے، کیونکہ کہیں وہ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ ساتھ ضرور بتانا ہے کہ وہ اس کا ہونا اس کی شان کے مطابق ہے، اس کا ہاتھ اس کی شان کو جیسے لائق ہے، اس کی ذات کو جیسے لائق ہے اسی طرح ہے۔ اس کا دیکھنا، اس کا چہرہ، اس کو سننا، اس کے مطلب اس کی پنڈلیاں، اس کا آنا، اس کا جانا، یہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جس طرح اس کے میننگ اس کو پتہ ہے، اسی طرح مجھے اور آپ کو یہ یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر آگے چلیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 64 کے اندر، حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا تم پر، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا ہی موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں، اسی جرم میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا اپنی زندگی میں، اپلیکیشن کے ساتھ اس پہ عمل کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا، برکتوں والی بارش نازل ہوتی، پانی اللہ برساتا، اور نیچے سے بھی ابلتا رزق، یعنی کہ ایسے ان کے کھیت اور زمین سونا اگلتے۔ اور یہ خاص طور پہ ان کے ساتھ نہیں ہے یہ آیت، یہ آج ہر جو مسلمان ہے، جو کتاب والے ہیں، قرآن والے ہیں، ان کے لیے بھی یہی آیت اسی طرح اپلیکیشن میں آئے گی کہ اگر ہم اپنے قرآن پاک کے حرام، حلال، جائز، ناجائز، شرعی سزائیں، معاشرت ہو، سیاست ہو، یعنی زندگی کا کوئی بھی حصہ ہے انسان سے تعلق جس کا جڑا ہوا ہے اور جو شریعت کے اندر اس کو واضح کر دیا گیا ہے، عدل اور انصاف قائم کر دیا جائے، معاشرت کے اندر اسلامی اصول قائم کر دیے جائیں، اور حلال حرام کی تمیز کی جائے، سود کو ختم کیا جائے، اور شیطان کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بھیج کر اسی کے خاتمے کے لیے، اور قصاص جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور شرعی سزاؤں کا جو ہے اہتمام شروع ہو جائے، ان شارٹ کہ شریعت نافذ ہو جائے، قرآن نافذ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قانون ابھی بھی موجود ہے۔ اگر ایسا تم کرو گے تو اوپر سے تمہارے لیے رزق برستا، اتنی ٹائم پہ، ایکوریٹ وقت پہ، جس طرح سے ہونی چاہیے، جس وقت پہ ہونی چاہیے، اور پھر ڈبل برکت کے ساتھ اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ تو قرآن بھی جو نافذ کریں گے، اپنی زندگی میں پرسنلی بھی جو کرتے ہیں، وہ تو اس کے ثمرات دیکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
اور اگر پورے ملک کے اندر پورے نظام کو اس کے مطابق ڈھال دیا جائے تو انشاءاللہ ملک جو ہے وہ دوبارہ سے سٹینڈ کر سکتا ہے. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست روز بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے اہل کتاب میں سے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یعنی کہ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کر لو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئیں. اچھا، یہ جو آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بھی اپنے سارے صحابہ کے سامنے، اس مجمع کے سامنے، وہ لاکھوں کی تعداد میں جو موجود تھے، اللہ کو گواہ بنا کے اور اپنے صحابہ کو اس وقت پوچھا تھا کہ کیا میں نے اپنا پیغام تم تک رب کا پہنچا دیا، اور پھر ان کو کہا کہ تم جواب دو، اور 3 دفعہ یہی بات دہرائی. اور پھر ساتھ اللہ کی طرف جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف تھا، اللہ کی طرف ان کی توجہ تھی، اور کہا کہ اے رب تو اس بات پہ گواہ بن جا، شاہد بن جا کہ میں نے تیرا قرآن، تیرا فرمان، تیری احادیث، تیری سنت طریقے، تیرے حرام حلال کے جتنے بھی قوانین ہیں، یہ شریعت، یہ قرآن سب تیرے بندوں تک پہنچا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ اس پہ گواہ ہے. اور پھر کہا اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پہ نہیں ہو. وہ کیا تھے؟ ڈھیٹ بنے ہوئے تھے. خصوصاً جو خطاب ہے یہودی انصاری جو لوگ ہیں ان کے متعلق یہ اعلانات اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ تم نے اگر انجیل اور تورات کو اپنے اوپر قائم کیا ہوتا تو تم پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ان پر ایمان ضرور لاتے. تم نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنی ان کتابوں کو بھی اپنے اوپر قائم نہیں کیا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے، یعنی قرآن پاک سے ان کی سرکشی اور انکار اور بڑھ جائے. مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، سابی ہوں یا عیسائی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، صرف کلمہ نہیں پڑھے گا، ساتھ نیک عمل کر کر کے تھکے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہوگا نہ ہی کوئی رنج کا انشاءاللہ. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو انہوں نے قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ حرکات دیکھتا ہے، یعنی دیکھ رہا ہے. آیت نمبر 71 بہت امپورٹنٹ، اس میں کوئی جو 2 دور نظر آ رہے ہیں آپ کو اگر غور کریں تو پہلی مرتبہ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا تو فتنہ ایک رونما ہوا. اس فتنے کا نام تھا بخت نصر. بخت نصر اس کو مسلط کر دیا بنی اسرائیل پہ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، جن کے اوپر تورات نازل ہو چکی تھی، جن کے پاس تورات موجود تھی. ان پر پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے فتنہ نافذ کیا ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے، تو وہ بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا، جس نے کیا کیا؟ مسجد اقصیٰ کو جلا ڈالا، ان کے اموال لوٹے، اکثریت کو لونڈی اور غلام بنا کر وہ بابل لے گیا. پھر انہوں نے کیا کیا جو آیت میں لکھا ہوا ہے ثم تاب اللہ علیہم، اللہ دوبارہ ان کے حال کی طرف لوٹا، ان پہ رحم کیا. تو پھر کیا ہوا؟ یعنی بخت نصر سے آزادی دے دی اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے اپنی حالت کو، بنی اسرائیل والوں نے، موسیٰ کی قوم نے تھوڑا سا سدھار لیا، سیدھے ہو گئے، اور کچھ عرصے تک وہ بس ٹھیک رہے. پھر دوبارہ انہوں نے پہلے کی طرح سرکشی کی، ٹھیک ہے. ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر پہلے کی طرح انہوں نے کیا کیا؟ سرکشی پہ اتر آئے، اندھے گونگے بہرے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ جو ان پہ فتنہ ڈالا وہ پھر اگلا دور تھا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا.
انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسے جلیل القدر ان دو پیغمبروں کو قتل کر دیا، اور پھر انہی کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے پاس انجیل لے کے آئے اور تورات کی بھی وہ تصدیق کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی انتہائی توہین امیز انہوں نے سلوک کیا اور ان کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی کرتوت ہیں، سیاہ کارنامے، جن کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 مواقع دیے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کو پھر انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ قتل کر بھی دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہیں اللہ ان کی ساری حرکات دیکھ رہا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے ڈیٹیل رکھی ہے آیت نمبر 71 کے بارے میں، یعنی جو 2 دور اس کے اندر آئے ہیں یہودیوں کے اوپر فتنے ڈالنے کے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. یقیناً کفر کیا، آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. استغفر اللہ ربی. حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، اور جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. ان کا تو یہ کلمہ تھا. مسیح عیسیٰ ابن مریم نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. ربی و ربکم. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں کا ایک ہے، 3 خداؤں میں سے ایک اللہ ہے. معاذ اللہ. حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ کا انداز ہے اپنی طرف دعوت دینے کا. یعنی کتنے بھی تمہارے گناہ بڑھ گئے ہیں، تم نے کفر کر لیا اللہ کے ساتھ، تم نے شرک اللہ کے ساتھ کر لیا، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ توبہ کرو، معافی مانگ لو. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک سبحان اللہ. مسیح ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، ہاں، اور وہ دونوں زندہ رہنے کے لیے کھاتے پیتے تھے، اور جو کھاتا پیتا ہے آپ کو پتا ہے پھر وہ نجاست بھی بنتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا خدا جس کو الہ ہونا چاہیے وہ ان ضروریات سے، ان گندگیوں سے، ان حاجات سے پاک ہونا چاہیے. لیکن مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات کہہ کے اس کے اندر ہی سارا کچھ ڈال دیا کہ یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جو کھاتے تھے، پھر وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، زندہ رہنے کے لیے ان کو خوراک کی ضرورت تھی، وہ کسی کے اوپر رزق کے اوپر، خوراک کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سننے والوں کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور اہل کتاب کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہاں پر پکارا، اللہ ان میں سے بھی بہتوں کو واپس اپنی طرف لے آئے. آمین. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ کوئی نفع کا؟ حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کی جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اور ان لوگوں کے تخیلات، ان کی امیجنیشن کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہت سوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے سیدھے راستے سے. یعنی کیا اس آیت کے اندر پیغام ہے؟ پہلوں کی تقلید کی وجہ سے گمراہیاں آئیں. پہلے اس سے کون مراد ہیں؟ وہ بنی اسرائیل جنہوں نے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا، اور پھر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، لوط علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی. استغفر اللہ ربی. تم ان کے نقش قدم پہ نہ چلو جنہوں نے صرف اپنے تخیلات کی پیروی کی اور ناحق بہت آگے نکل گئے دین کے اندر.
جو تم سے پہلے گمراہ لوگ تھے. یعنی خود تمہارے اندر عقل نہیں ہے، خود دیکھو، خود اپنے راستے کو تلاشو، پھر گمراہوں کو اگر تقلید کرو گے تو گمراہیوں میں مزید آگے اور جا پڑو گے. استغفر اللہ. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں بنی اسرائیل کے جن کے دور میں ہفتے کا قانون توڑا گیا تھا. ٹھیک ہے، ان کی زبان سے بھی ان لوگوں پہ لعنت ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے ہفتے کا جو قانون توڑا گیا تھا پھر وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی جگہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے، کہ ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکیں. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل کتاب کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت ہی برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا، غصہ ہو گیا، اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی یعنی کتاب، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو، مشرکوں کو، قریش والوں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مکہ کے کافروں کو. یعنی اہل کتاب کو تو چاہیے تھا کہ کتاب والوں کا ساتھ دیتے جو ان کے بھائی بہن تھے، دینی بھائی تھے، ان کا تعلق تھا، اللہ کی نسبت تھی، کتابوں کی نسبت تھی. لیکن اگر انہوں نے فی الواقع، یعنی ایسے منافق ہیں جو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن جب چلے جاتے ہیں تو کوئی ایمان ان کے پاس نہیں ہوتا. اس چیز کو مانتے جو ان کے اوپر نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کبھی بھی کافروں کو یہ اہل کتاب اپنا ساتھی نہ بناتے. مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. تم اہل ایمان کی عداوت و دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن بڑے کون ہیں؟ یہودی اور مشرک. نصرانی یا عیسائی جو ہیں تھوڑے کم درجے پر ہیں. اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور ترک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں. یعنی عیسائیوں کے اندر نا یہ زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ قتال سے بھی ہٹائے ہوئے ہیں اور اس میں ملوث نہیں ہوتے، اس لیے پھر ان کے دل تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں. وہ عبادت میں اپنی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر تارک دنیا ہوتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لے آئیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ ہم مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. سبحان اللہ. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ اہل کتاب میں سے جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے. اور ان خوش بختوں میں کون شامل ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو کہ علیہ السلام، کیونکہ وہ ایمان لے آئے انہی حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے. کتاب وہ اپنی پڑھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو وہ پہنچے تو وہ ایمان لے آئے، اور اب ان کے درجے ڈبل ہیں انشاءاللہ. پھر آگے آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. تم لوگ جو
محمل قسمیں کھا لیتے ہو، ان پر اللہ کی کوئی گرفت نہیں، ٹھیک ہے، ایسے جان بوجھ کے خواہ مخواہ کی قسمیں، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو دل کو حاضر ناظر جان کے، ان پر وہ تمہیں ضرور مواخذہ کرے گا، استغفر اللہ۔ یعنی کم قسمیں اٹھانی چاہیے، ذرا سوچ سمجھ کے اٹھانی چاہیے۔ ایسی قسم کا کفارہ یہ ہے، اگر قسم توڑی ہے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو وہ سٹینڈرڈ کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو ڈائننگ پہ بٹھا کے کھلاتے ہو، یا انہیں وہ سٹینڈرڈ کپڑے پہناؤ، یا کتنے 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا ان کو اس درجے کے کھانا کھلاؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا ان تینوں کاموں کی، وہ پھر خود اپنی جان پر 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم دل سے کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی پھر حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ استانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہاری درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے بھی روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ یعنی شراب کی حرمت کا یہاں پر اب سختی کے ساتھ حکم آ گیا کہ اب بالکل چھوڑ دو۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا اس پر اب کوئی گرفت نہیں ہوگی، بشرط کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر تقوی کے ساتھ نیک رویہ بھی رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ یہ عمدہ کام میرے اور آپ کے اندر اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنی محبت کے ساتھ ہمارے اندر ان کو ڈال دے، توفیق عطا فرما دے، اور ہم بھی اللہ کے فیورٹ بندوں میں شمار ہو جائیں، آمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں نیزوں کی زد میں ہوگا۔ اب چونکہ عمرے کے لیے جانا تھا نا، تو احرام کی حالت جو ہے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فتنے کے بارے میں بھی بتا دیا، آزمائش کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا، بالکل تمہارے ہاتھوں نیزوں کی زد میں ہوگا۔ یہ شکار کے بہت شوقین تھے نا عرب والے، اب اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی چیکنگ کر لی، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس وارننگ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، آگے بڑھا، اس کے لیے پھر دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ اتنا ہی وزنی ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ میں پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ جتنا بڑا حجم کا جانور شکار کیا جائے گا اسی کے بدلے میں پھر جو 2 عادل لوگ ہوں گے جن کو اس کام کے لیے چنا جائے گا، وہی طے کریں گے کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور کتنے روزے رکھنے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کا ذرا مزہ تو چکھیں۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اس سے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے، حلال یعنی اگر مچھلی جو ہے وہ زندہ حالت میں نہیں بھی ہے نا، جال میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کو آپ دیکھتے ہیں سٹورز پہ یا آپ اس کو لیتے ہیں مچھلی منڈی سے، تو وہاں پر وہ مچھلیاں ڈیڈ ہی ہوتی ہیں نا، اور ان پہ کوئی ذبح نہیں کیا گیا ہوتا، ان پہ کوئی تکبیر نہیں پڑی گئی ہوتی، اور اس پہ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر کے نمکین پانی کے اندر لمبے لمبے سفر کے اندر اس مشکل کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے نکال کے دے دیا کہ وہ سمندر کا جو شکار ہے تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ اسی طرح اوورسیز جو رہتے ہیں پاکستانی، جن کو حلال اور حرام کا مسائل پیش آتے ہیں، ان کے لیے وہاں پر فش جو ہے وہ ایک آپشن ہے
کہ وہ مچھلی جو ہے وہ وہاں پر کھا سکتے ہیں، اگر ان کو گوشت اور مرغ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی تو ہر حال میں وہ مچھلی کھا سکتے ہیں۔ جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہاری کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں تو نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات اس کے ڈھیر تمہیں کتنا ہی تمہیں وہ فریفتہ کرنے والی ہوں۔ پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یعنی جو حلال ہے نا وہ تھوڑا سا جو حلال ہے نا وہ کافی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ناپاک ہے، نجس ہے، حرام ہے، اس کی اگر ڈھیری اتنی اونچی بھی لگی ہو تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کی وہ کوانٹٹی کچھ میٹر نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتا دیا کہ کوانٹٹی بڑھ جانا کوئی میٹر نہیں کرتا، اس ڈھیر کا، اس سود کا، اس حرام چیز کا، وہ کوئی بھی اٹریکٹیو تمہارے لیے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حلال اگر کم اور زیادہ جتنا بھی ہے وہی پاک ہے، وہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اسی میں گزارا کرو، اسی میں شکر اللہ کا ادا کرو اور نافرمانی سے بچو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں گی، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کیا، وہ درگزر کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ یعنی کیا پوچھا جب وہ حکم آیا حج کا کہ فرض ہے، تو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے پیارے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے نا تو حج ہر سال فرض قرار پا جائے، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہیں کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔ مطلب کیا ہے کہ بکثرت سوال سے بچنا چاہیے، خواہ مخواہ ہر بات کی ٹور لگا کے کھوج لگانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی پھر یہی بات آئی کہ حج کے بارے میں وہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرضیت کے بارے میں حکم دیا، اور آگے پوچھنے والے نے ایسا سوال کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ میں خاموش رہے، اور تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل گیا نا تو ہر سال تم پہ فرض ہو جائے گا اور تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے، اس لیے نہ اتنے سوال کیا کرو، جو کام کہا جائے اس کو فوراً کیا کرو۔ یہ وہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ گائے کو ذبح کرو، اب وہ سوالوں میں پڑ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور مشکل اور مشکل اور مشکل، ان کے نفس پہ اتنا مشکل کر دیا کہ جو بچڑا ان کے دلوں کے اندر سمایا ہوا تھا سیم اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے کے آؤ اور اس کو رب ذبح کرو۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے یعنی بنی اسرائیل نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کی کچھ ٹائپس تھیں، کوئی بانجھ ہو گئی، کوئی بوڑھا ہو گیا کیمل، کوئی اس طرح کے نا جس کے اتنے بچے ہو جائیں، نر اور یہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی مقرر نہیں کیا،
مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہم کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کرتے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اور صحیح راستے کی ان کو خبر ہی نہ ہو؟ کویسچن ہے، کیا انہی کو فالو کرتے جائیں گے؟ جہاں مکھی ماری تھی وہیں پہ مارتے جائیں گے، مارتے جائیں گے، مارتے جائیں گے؟ اور اگر انہوں نے یہ تقلید کی، اگر ان کے آبا کہتے تھے 2+2 5 ہے، تو تم بھی ساری زندگی 2+2 5 ہی کرتے رہو گے؟ عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ حساب نہیں آتا تمہیں؟ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ کر لیں۔ اس کے پیچھے بنو سہم قبیلہ کے 2 مسلم آدمی تھے، اور ان کا واقعہ ہے کہ وہ ان کا راستے کے اندر دیار غیر میں موت واقعہ ہو گئی، اور پھر ان کا کچھ سامان تھا، اس میں سے کچھ چوری بھی ہو گیا۔ پھر جو سامان آیا اس کے دعوے دار آئے، اور اس میں پھر وہ پہچان کر کے، اور یعنی اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قانون بنایا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا گواہی کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں تمہیں مصیبت پیش آ جائے موت کی، تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ کر لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر یہ کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی نسبت زیادہ شہادت دینے والے کے قریب ترین ہوں، ان کے اسی کے گھر والوں کے اندر سے ہوں، جو بندہ فوت ہو گیا اسی کے رشتہ دار ہوں، ان کو 2 کو پھر بنایا جائے گا۔ ان سے بھی قسم اٹھوائی جائے گی، وہ کہیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، یعنی اگر وہ کسی چیز کو اون کرتے ہیں یا کسی چیز کو جو چوری ہو گئی تھی نا، تو اس کی گواہی کے لیے ان کی پہچان تھی کہ یہ ہماری اپنی ہی چیز ہے، اور یہ لوگ جو گواہ بنا کے آئے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی ہمیں غیب کا علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، زبان اور سامنے والا بھی کوئی پتہ نہیں، اصل علم ہے جو نیت ہے، نیت کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ آپ کسی کے سینے کا راز، اس کے دل کے اندر نیت نہیں جان سکتے، اسی لیے کہا ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور تو کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں گود میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو بھی پہنچ کر، بڑی عمر کو یعنی کہ جب دوبارہ سے وہ آئیں گے تو وہ بڑی عمر میں ہوں گے نا، تو وہ بھی ایک معجزہ ہے، وہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور گہوارے میں لوگوں سے بات کرنا وہ تو تھا ہی۔ تو یہ روز قیامت سارے عیسائیوں کے سامنے جو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو شرک کرتے تھے، شریک بناتے تھے، ان کو یہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ مکالمہ کرے گا حشر کے میدان میں۔ اور ذرا غور کریں، جب حشر کے میدان میں سارے عیسائی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے سامنے حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، ان کے نبی علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کی ساری پکار، ان کی گفتگو سارے سن رہے ہیں، اور وہ گفتگو کیا ہے ذرا دیکھیں، پھر سے سنیں۔ تصور تو کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ اس کی پکار میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو خود سے دور کیا۔ مریم کے بیٹے، میرے نہیں۔ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، حضرت جبرائیل سے۔ تو گہوارے میں لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو، اب اس میں غور طلب بات کیا ہے، میں، اور ہر چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، میں نے تجھ کو کتاب دی، میں نے حکمت دی اور تورات اور انجیل کی تمہیں تعلیم دی۔ تم میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کو بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور میرے حکم سے پرندہ وہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے، پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ ان نشانیاں تو جادوگری کے سوا کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے اس میں کی ہے۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان، ایک ڈش، ایک ٹرے اتار سکتا ہے؟ اللہ، اتار سکتا ہے، یعنی کہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اتار سکتا ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یہ کیسے ڈیمانڈز کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ دیکھیں وہی حرکتیں بنی اسرائیل کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے، اور مائدہ، ٹھیک ہے، المائدہ اسی پر ہے سورت کا نام، جو ہمارے لیے ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے ہی والا ہوں، یعنی کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر اس کے بعد، اس نشانی کو دیکھ لینے کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اب یہاں پر خاموش ہیں احادیث کے اندر بھی، کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آیا وہ انہوں نے دوبارہ سے ڈیمانڈ کی وہ اترا خوان کہ نہیں، یا وہ اس اللہ تعالیٰ کے اس جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دھمکی دے دی ہے نا، وارننگ دے دی ہے، اس سے پھر وہ اپنی اس ڈیمانڈ سے بالکل پیچھے ہو گئے ہوں۔ غرض یہ کہ یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا حشر کے میدان میں اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا تو یہ کام نہیں تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا بھی مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور اس کا علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ کیا فرمایا؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نفس، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے لیے لفظ لے کے آئے، کیسے ہے، کس طرح ہے، وہ اللہ کی شان کو جیسے لائق ہے۔ میں نے تو ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہا تھا، وہ خود پھر ڈیفائن کر رہے ہیں، یہ سارا سین چلے گا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا آسمانوں پر تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں، سبحان اللہ۔ اب اگر وہ انہیں آپ سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہی ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں، سبحان اللہ۔
تب اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان کامیاب ترین لوگوں میں، اس راضی نامے میں، اس خوبصورت آیت کے اندر، ان خوبصورت بہتی ندیوں کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شامل فرمائے، ہماری نسلوں کو وہاں پر جمع فرمائے، ہمارے لیے ہر اچھا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں، اس روزے کے دوران، اس پورے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دے، آمین۔ زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا کہا حق اور سچ۔ انشاءاللہ سورت جو ہے مائدہ ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی، سورت انعام شروع ہوگی، 7ویں پارہ بھی شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا سورت مائدہ کا ہوگا جو اس کے بعد جلدی ہی آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔